अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदो सताइश खुदाई बुज़ुर्ग बरतर के लिए सज़ावार है कि जिसकी मिदह तक बोलने वाले की रसाई नामुमकिन है। वो रब्बे कायनात जो खालिक है मखलूक नहीं, जो राज़िक है मरज़ूक नहीं, जो माबूद है अब्द नहीं। वो रब्बे कायनात जो आला है अली है। तमाम तर दरूद व सलाम रब्बे कायनात के लिए है और उसके बाद तमाम तर दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइना मीम और मैं हूँ आपकी होस्ट खानुम राना ज़ैनब नकवी। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, खुदा तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे। मौत के आईने में दिखा के तुझे जलवाए नूर, जिंदगी और भी तेरे लिए दुश्वार करे। वही है तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है इमाम वक्त अलैहिस्सलाम और उन पर उठते हुए गैबत पर उठते हुए एतराज़ात। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना नईम अब्बास नजफी साहब के कुछ सवालात जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की गैबत के बारे में हैं और उस पर एतराज़ात जो उठ रहे हैं उन पर रोशनी डालने के लिए मैं खुशामदीद कहती हूँ आगा नईम अब्बास नजफी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बग़ैर ताख़ीर के अपने मौजू की तरफ बढ़ती हूँ। आज साहब कुछ सवालात हैं जो कि आजकल के इस पूरा शोब दौर में इमाम ज़माना की गैबत के बारे में उठाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर बहुत इन है और सभी इस बारे में जानते हैं। तो कुछ सवालात मैं आपकी गोशगुजार करना चाहूँगी और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस ज़िमन में आप रोशनी डालिए कुरान और अहले बैत की अहादीस की रोशनी में। सबसे पहले सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि मकतब तशय्यो और मकतब अहले सुन्नत के नज़दीक इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अक़ीदा है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अन-नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन अनकरा खुरूज अल-महदी फ़क़द कफ़र व मन कज़्ज़ब बिल महदी फ़क़द कफ़र। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस अहम टॉपिक पर गुफ्तगू का मौका दिया मुझे। ये आज के पुरआशोब ज़माने में हमारी वक्त की ज़रूरत भी है और अपने वक्त के इमाम के हवाले से उनका ज़िक्र और फ़िक्र हम पर फ़र्ज़ भी है और हमारे ऊपर कर्ज़ भी है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बयान करना ज़रूरी समझता हूँ कि देखिए, मज़हबी रवादारी एक बहुत अहम अंसर है और बहुत अहम रुकन है कि तमाम आलम इस्लाम के जितने भी मकातिब फ़िक्र हैं, उनको चाहिए कि आपस में बाहमी रवादारी के साथ रहें। बाहमी रवादारी का मतलब ये होता है कि मैं आपके अकीदे का एहतराम करूँ, आप मेरे अकीदे का एहतराम करें। मैं आपके अकीदे को नहीं मानता, आप मेरे अकीदे को तस्लीम नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके अकीदे की तौहीन करूँ और आप मेरे अकीदे की तौहीन करें। मज़हबी रवादारी ये है कि आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहते हुए एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम किया जाए। लेकिन बसद अफ़सोस कि आज के ज़माने में बज़ाहिर अपने आप को इल्मी किताबी कहने वाले लोग ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक आम मुसलमान के लिए भी मुनासिब नहीं। चेज़ है एक अपने आप को एक इल्मी इंसान कहने वाला ऐसी हरकतें करे। हज़रत इमाम महदी अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के बारे में एतिकाद रखना, ये मैं अगर अपनी ज़बान से बयान करूँगा तो शायद हो सकता है कि ये तो भई इसका अपना नज़रिया है, इसका अपना अक़ीदा है, इसलिए वो कह रहे हैं। इसलिए मैं अपने बरादरान अहले सुन्नत की तरफ से ही ये छपी हुई किताब आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसका नाम ही फ़िक्र इमाम महदी है। फ़िक्र इमाम महदी के अंदर अहले सुन्नत मुफ्ती हैं, मुफ्ती मोहम्मद हाशिम हाफ़िज़हुल्लाह। ये डायरेक्टर हैं दी इस्लामिक रिसर्च सेंटर कराची से और इन्होंने अपनी इस किताब के सफ़ा नंबर 190 के ऊपर जो जुमले लिखे हैं, बस इसी पर तवज्जो करें तो तमाम मुसलमान इस बात से मुतवज्जो हो जाएँगे कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में नज़रिया कोई शिया का ज़ाती नज़रिया नहीं है, बल्कि ये तमाम अहले इस्लाम का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है। वो क्या लिखते हैं? कहते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का एतिकाद रखना
اسلام کے اہم امور میں اور متواترات میں سے ہے۔ متواترات وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو تسلسل کے ساتھ ہر دور کے اندر اس قدر ان کا بیان ہوتا ہے کہ کوئی انسان بھی، عقل مند انسان بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ متواتر زمانے کی بات ہے۔ اب روایات کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں روایات تواتر کی حد تک ہیں، اور تواتر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو نص کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ دین کی ضروریات اور مسلمات میں سے ہے، یعنی کہ اسلام کے مسلمات میں سے ہے۔ وہ احادیث اسے ثابت کرتی ہیں جو بعض کتابوں میں آئی ہیں، یعنی مہدی علیہ السلام اور دجال کا انکار کرنے والا کافر ہے، امام کا انکار کرنے والا اور دجال کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور ساتھ میں نے دو متون جو آغاز میں پڑھے تھے، من انکر خروج المہدی فقط کفر، من کذب بالمہدی فقط کفر، یہ بھی انہوں نے اس کے اندر درج کیے ہیں کہ جو بندہ امام مہدی علیہ السلام کے خروج کا منکر ہو وہ بھی کافر ہے، اور جو شخص مہدی کی تکذیب کرے وہ بھی کافر ہے۔ اب یہاں پر یہ بات کنفرم ہے، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، تمام جو شیعہ ہیں، اہل سنت ہیں، جو مفکرین ہیں، وہ یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایک بات میں صرف اختلاف ہے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، ان کی ولادت ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ جب حکم خدا ہوگا تو وہ ظہور فرمائیں گے۔ جبکہ دوسری جانب اہل سنت برادران کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام آخری زمانے کے اندر متولد ہوں گے، بس ان کے نزدیک متولد ہوں گے، ہمارے نزدیک متولد ہو چکے ہیں۔ ظہور کا انکار دونوں نہیں کرتے، دونوں کے دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں امام مہدی ظاہر ہوں گے، البتہ ان کے نزدیک تولد کی صورت میں، ہمارے نزدیک ظہور کی صورت میں۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھنا یہ اسلام کے متواترات میں سے ہے، یہ فقط مذہب شیعہ کا ذاتی نظریہ یا ان کا ذاتی عقیدہ نہیں ہے، وگرنہ اس پہ بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے میں جی اس سوال کا یہاں پر یہ جواب جی کلوز کرتا ہوں۔ مولانا صاحب، جیسا کہ اب یہ بھی سوال سننے میں آ رہا ہے کہ مذہب تشیع پر ایک سوال ہی اٹھ رہا ہے۔ کہا گیا ہے کہ مکتب تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام 300 ہجری میں غیبت میں چلے گئے اور ایک غار میں جا کر چھپ گئے ہیں، اور ایک وقت آئے گا اسی غار سے وہ ظہور کریں گے اور اس طرح سے الہی نظام کو قائم کریں گے۔ آیا مذہب تشیع کا یہ عقیدہ ہے؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ جی بالکل، کچھ دنوں سے یہ چیز سوشل میڈیا کے اوپر بھی گردش کر رہی ہے، اور ہمارے بہت سارے برادران نے اس کا بہترین انداز میں جواب بھی دیا ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، دیکھیے آج سے 20 سال 25 سال پہلے ایک بندہ اعتراض کر رہا ہے، اس کے پاس سورسز نہیں ہوتے تھے، تو کہا جا سکتا ہے یار ہو سکتا ہے اس کے پاس سورسز نہ ہو انفارمیشن کے، وہ پوچھ نہ سکتا ہو کسی سے، اس لیے اس نے کہہ دیا ہو۔ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ آج کے اس ٹیکنالوجی والے دور کے اندر کوئی شخص ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جو شیعہ کی کسی ایک بھی کتاب کے اندر کسی ایک حدیث سے ثابت نہیں ہے، یعنی کہ جو اعتراض کر رہا ہے کہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے، وہ شیعہ کی کسی حدیث کی تاریخ کی کتاب کے اندر یہ جملہ ثابت تو کرے کہ امام جو ہیں وہ کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں اور پھر امام غار سے ہی ظہور کریں گے، جبکہ یہ بات آپ کو بہت ساری کتابوں کے اندر ملے گی۔ مطلب آپ کو یہ بتاؤں کہ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر امام کی توہین کی ہے، اور یہ سلسلہ بڑا قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تشیع میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے دوسروں کے مقدسات کے بارے میں جب غلط زبان اختیار کی تو جوابی کارروائی کے لیے ان کو صرف ایک ہی راستہ ملا، اور تو کسی شخصیت کو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چلیں ایک ایسی شخصیت کو لے کے آتے ہیں کہ جس کا وجود جو ہے وہ اختلافی ہے، شیعوں کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے، تو ہم ان کے امام کی توہین کرتے ہیں، اور اس طرح انہوں نے ایک سلسلہ جاری رکھا۔ یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے تحفہ اہل سنت، جو امام اہل سنت حضرت مولانا محمد عبد الشکور لکھنوی کی کتاب ہے، اور اس میں بھی صفحہ نمبر آپ 3 کے اوپر جائیں تو یہ دیکھیں، مطلب سلسلہ یہ آج سے نہیں ہے توہین کرنے والا، یہ بڑا پرانا۔ اب اس نے امامت اور خلافت کے حوالے سے لکھا تو کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ انشاءاللہ مسئلہ امامت اور خلافت میں بھی لوگ تیار ہو جائیں گے، اور ان کے مجتہدین کیا، حضرت امام غائب بھی کسی جاہل سے، جاہل سنی سے
اس سے مسئلہ میں بحث کر کے سوا فاش شکست اور مغلوبیت کے کوئی نتیجہ نہ پائیں گے. یعنی کہ یہ گویا باور کرانا چاہتا ہے کہ جو شیعوں کے 12ویں امام ہیں وہ بھی اگر آئیں گے تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کسی ایک جاہل سنی سے بھی مناظرہ نہیں کر پائیں گے. تو یہ کوئی آج کا سلسلہ نہیں ہے، یہ بڑا قدیم سلسلہ چلا رہا ہے. لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ آج تک وہ کسی ایک صحیح مستند روایت کو ہماری شیعہ کتاب میں کسی معتبر عالم کی عبارت کے اندر یہ ثابت نہیں کر سکے کہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے. تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک تہمت ہے، یہ ایک الزام ہے، اور یہ ایک ایسی من گھڑت چیز ہے کہ جس کو ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. امام زمانہ علیہ السلام ہماری نظروں سے غائب ہیں، ہماری نظروں سے اوجل ہیں، ہماری نظروں سے غائب ضرور ہیں، امت سے غائب ضرور ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک غار میں موجود ہوں اور وہیں چھپ کے بیٹھے ہوں اور اہل سنت سے یا کسی دوسرے سے ڈر کے وہ اس کے اندر بیٹھے ہوں اور پھر وہ ظہور فرمائیں گے. ایسا نظریہ شیعہ کا کسی بھی ہمارے معتبر عالم نے نہ لکھا ہے، اور نہ ہماری کسی احادیث کے ذخیرے کے اندر ایسی کوئی حدیث پائی جاتی ہے سوائے تہمت کی اور کچھ جی نہیں. مولانا صاحب بہت شکریہ. میں تیسرے سوال کی طرف بڑھوں گی کہ امام زمانہ علیہ السلام غائب ہیں، تو غائب امام کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ یہ بھی سوال سننے میں آیا ہے، اور سوچنے والی بات بھی ہے کہ کافی لوگوں کے اذہان میں یہ بات آئی ہے کہ واقعاً اگر امام غائب ہے تو ہمیں غائب امام کا کیا فائدہ ہے؟ جی بالکل، سوال بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں ہمارے پاس کچھ احادیث بھی موجود ہیں. ابھی معذرت چاہتا ہوں، میں کمال الدین و تمام النعمہ ساتھ لانا بھول گیا. اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں ان سے استفادہ کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر سورج دن کے وقت چڑھا ہوا ہو اور بادلوں کے باوجود بھی انسان اس سے استفادہ کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی امام سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، استفادہ کرنے کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے وجودی طور پر ایک شخصیت سامنے ہو تو آپ اس سے استفادہ کریں. ایک دفعہ یہ ہے کہ روحانی طور پر کوئی شخصیت آپ کے سامنے، مطلب اس کی روحانیت، اس کا وجود آپ کے سامنے ہو تو آپ اس سے استفادہ کریں. اب یہاں پر میں ایک زبردست جواب دینا چاہوں گا، اور میرے خیال میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ آج پہلی دفعہ آپ سوشل میڈیا پر یا ہمارے ناظرین کے سامنے پیش آ رہا ہوگا جی کہ امام غائب ہیں. جی بالکل. امام غائب ہیں. ایک غائب امام کا کیا فائدہ ہے؟ میں سوال کرتا ہوں، جو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ شیعو تمہارے امام غائب کا کیا فائدہ ہے، میں کہتا ہوں آپ اپنے علماء کی کتابیں کیوں نہیں اٹھا کے دیکھتے کہ ان لوگوں نے امام کے وجود سے تو انکار کیا ہے، لیکن امام کی غیر موجودگی میں امام کے اس روحانی وجود، مثال یہ دینا چاہتا ہوں، الفاظ میرے سامنے نہیں آ رہے ہیں، یعنی کہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام کے بارے میں خیال کرنا، ان کے بارے میں فکر کرنے سے تربیت ہوتی ہے. یعنی کہ ایک اہل سنت عالم لکھ رہا ہے کہ امام کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، امام کے بارے میں تخیل کرنا ضروری ہے. آپ امام کے وجود کو نہیں مانتے، اس کے باوجود بھی ان کے تخیل کو ضروری سمجھ رہے ہیں تاکہ اپنی تربیت کر سکیں. تو ہم جو امام کو موجود مانتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، امام غائب کے ہم قائل ہیں، ہماری نظروں کے سامنے امام نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہستی جس کے وجود کو نہیں مانتے اس کے بارے میں تخیل کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہو، اور ہم جب امام کو موجود مانتے ہیں ہمیں ان کے خیال سے اور ہمیں ان کے انتظار سے فائدہ نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ آپ کو بتاؤں، کتاب فکر امام مہدی، یہ پہلے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں، ان کی 2 بڑی اچھی کتابیں ہیں، معرفت امام مہدی اور فکر امام مہدی. میرے خیال میں یہ ہمارے لیے بہت اچھا ذخیرہ ہے. میں آپ کو اس سے ایک چیز دکھاتا ہوں، صفحہ نمبر 37 کے اوپر انہوں نے جو بات لکھی ہے، بڑی مزے کی بات لکھی انہوں نے. اور آپ دیکھیے گا، سوال یہ کیا گیا ہے کہ امام غائب کا فائدہ کیا ہے. اب صرف امام غائب سے یہ مراد ہے، ہمارے نزدیک امام دنیا میں موجود ہیں، نظروں سے اوجل ہیں، ان کے نزدیک امام متولد نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے علماء نے انکار نہیں کیا فائدے کا. مثال دے رہا ہوں، یہ نظریہ امام مہدی ایک تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 37 کے اوپر لکھتے ہیں. جی یہ بڑی زبردست عبارت ہے، اس پہ غور کیجیے گا. جی اس تحریر کا مقصد امام مہدی علیہ السلام کے متعلق مسلمانوں اور دیگر مذاہب میں بیداری پیدا کرنا ہے. کہتا ہے میں یہ تحقیق کیوں لکھ رہا ہوں؟ تاکہ تمام عالم اسلام کے لوگوں کے اندر بیداری پیدا کر سکوں. کیوں بیداری پیدا کریں؟ اگلا جملہ، تاکہ جب امام مہدی ظہور فرمائیں تو ہم انہیں پہچان کر ان کا شایان شال معذرت تاکہ جب امام مہدی ظہور فرمائیں
تو ہم انہیں پہچان کر ان کا شایان شان استقبال کر سکیں اور ان کا ساتھ دے سکیں. صحیح. یعنی کہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں تربیت ابھی سے شروع کرنی ہوگی. ہم. ہمیں ابھی سے سوچنا ہوگا کہ جس امام کو اللہ نے پورے عالم کی اصلاح کے لیے بھیجنا ہے، ہمیں اس کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے. حتیٰ یہ صفحہ نمبر آپ دیکھیں، صفحہ نمبر 57 کے اوپر جنہوں نے بات لکھی ہے کہ اے مسلم، تو مہدی کا منتظر ہے لیکن اس کے تخیل سے بیزار ہے. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ اے مسلمان، تو مہدی کا تو منتظر ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ آخری زمانے میں ایک امام دنیا میں آئے گا لیکن اس کے تخیل سے بیزار ہے. اس کا مطلب ہے تخیل کی طرف کیوں لے کے آنا چاہتے ہیں، کیوں قوم کو بیدار کر رہے ہیں کہ اس امام کے بارے میں غور و فکر کریں. کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کا انتظار کرنے والا، امام سے رابطہ قائم کرنے والا، کہتے ہیں کہ تم مہدی کے تو منتظر ہو لیکن مہدی کے تخیل سے بیزار ہو. یہ عجیب بات ہے. تم کہتے ہو کہ امام مہدی آئیں گے تو مسلمانوں کی سروری حاصل ہوگی اور اسلام کا نام دنیا میں بلند ہوگا. بہت خوب، مجھے اس سے انکار نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ تم ان کے آنے کے انتظار میں ہاتھ پاد ہاتھ رکھے کیوں بیٹھے ہو. یعنی ظہور مہدی کے یہ معنی کب ہے کہ مسلمان عمل سے بیگانہ ہو جائے. میں کہتا ہوں کمال، اس اہل سنت بندے نے کمال بات لکھ دی ہے. یعنی امام کی ولادت کے قائل نہیں لیکن منتظر ہیں، اور اس انتظار کو چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنے ذہن میں رکھے تاکہ اپنی تربیت کر سکے. تو کتنا خوبصورت رابطہ قائم ہو گیا امام کے ساتھ. ظاہری طور پر امام نہیں ہے موجود، لیکن امام کے بارے میں سوچنا، ان کے بارے میں تخیل کرنا، امام جن مقاصد کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کی تکمیل کے لیے ابھی سے تیار ہونا، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، یہ صرف شیعہ کا فرض نہیں. لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ غائب امام کا فائدہ نہیں ہے. ایک اہل سنت عالم کہہ رہے ہیں کہ امام غائب کا تخیل ضروری ہے. اس کا تخیل کریں، اس کے بارے میں معرفت حاصل کریں، اس کے بارے میں جانیں تاکہ جب وہ امام آئیں ان کا شایان شان استقبال کیا جا سکے. اور لاسٹ میں انہوں نے وہ دعا بھی کہا کہ ہر مسلمان کو اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. میرے اللہ تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما، اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہیں کی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا. اور اے اللہ اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اگر میں نے ان کو نہیں پہچانا، اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی پہچان نہ کرائی تو میں تیری نشانی امام مہدی کو نہیں پہچان سکوں گا. اے رب لم یزل، تو مجھے اپنی نشانی امام مہدی کی معرفت کرا دے، اور اگر تو مجھے اپنی نشانی امام مہدی کی پہچان نہ کرائی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. اس کا مطلب ہے شیعہ سنی میں معنی انتظار کے حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم ایک موجود امام جو نظروں سے غائب ہیں ان کا انتظار اپنے ذہن میں رکھ کے، ان کا خیال کر کے اپنی تربیت کر سکتے ہیں. اور اہل سنت لوگ اس خیال سے اپنی تربیت کر سکتے ہیں کہ ایک شخصیت دنیا میں آنے والی ہے جو تمام عالم انسانیت کو ہر قسم کی مصیبت سے اور گمراہی سے نجات دینے والی ہے، اور وہ ان کے تخیل سے اپنی نفسانی تربیت کر سکیں اور اپنی نسلوں کی تربیت کر سکیں. اور یہ ایک اہل سنت عالم نے کہا ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. اور اس کے اندر ایک اور بات، آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ صفحہ نمبر 58 کے اوپر لکھتے ہیں کہ معرفت کا یہ پہلو انتظار کرنے والے کی رفتار اور گفتار پر بہت زیادہ مؤثر انداز میں اثر انداز ہوتا ہے. اب یہیں سے اندازہ لگائیں کہ ایک اہل سنت، ایک منصف مزاج انسان کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو امام کے بارے میں تخیل کرنا چاہیے، کیونکہ فقط امام کا تخیل آپ کی نفسانی تربیت کا ضامن بنے. بے شک. بہت ہی خوبصورت انداز میں مولانا صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی ہے. میں ایک اور سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ غائب امام زمانہ غائب ہیں، اور چونکہ اتنے ظلم ہو رہے ہیں اور آئے دن دہشت گردی اور پاکستان میں اور دیگر دنیا کے دوسرے ملکوں میں اتنے ظلم و جور ہو رہے ہیں، تو امام ظہور کیوں نہیں فرما رہے؟ کیونکہ امام آئیں گے تو یہ ظلم و جور کا سلسلہ ختم ہوگا، تو امام کے ظہور نہ فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بیان کر دوں کہ ہمارے ہاں احادیث پائی جاتی ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ جو بھی شخص امام کے ظہور کے زمانے کو معین کرتا ہے، کذبل
वक्कातून, यानी कि वो शख्स कज़्ज़ाब हैं, वो झूठे हैं। इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर करने के लिए शिया सुन्नी दोनों की किताबों के अंदर अलामात पाई जाती हैं। अलामात भी हम अपनी तरफ से बयान नहीं करते, अलामात भी वो हैं जो पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब और बाद वाले आइम्मा की ज़बान में हम तक पहुँचे हैं। इसके लिए भी चलें, मैं अपनी तरफ से बयान ना करूँ, मुनासिब नहीं होगा। अलामात ज़हूर के बारे में सफ़र नंबर 54 के ऊपर जिन्होंने जो लिखा है, इन्होंने कि लिखते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बेशुमार अलामात कुतुब अहल सुन्नत और अहल तशय्यो दोनों में मिलती हैं। यानी सवाल सिर्फ एक पहलू को रख के उठाया गया। सवाल उठाया गया कि दुनिया में ज़ुल्म ज़ौर हो रहा है, हर तरफ बुराई हो रही है, तो इमाम का ज़हूर क्यों नहीं हो रहा? तो यहाँ समझना चाहिए कि इमाम के ज़हूर का एक रुकन है ये कि दुनिया के अंदर क्या है, ज़ुल्म ज़ौर हो रहा होगा, लेकिन बाकी अलामात की तरफ हम तवज्जो क्यों नहीं कर रहे? अगर हम बाकी अलामात की तरफ तवज्जो करेंगे, जो कि अलामात हतमी और गैर हतमी हैं और शिया सुन्नी दोनों की किताबों में है, तो फिर ये सवाल नहीं उठेगा। क्योंकि जब हर बंदा जान लेगा भाई जब तक ये सारी अलामात कंप्लीट नहीं होती, इमाम का ज़हूर नहीं होगा। फ़कत ज़ुल्म ज़ौर और दुनिया में बढ़ता हुआ जो सितम है, उसको देख के आप ये सवाल उठाना, ये मेरे ख्याल में कोई शऊर वाली बात नहीं होगी। अब अहले सुन्नत बंदा लिख रहा है कि बेशुमार अलामात कुतुब अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों में मिलती हैं। इनमें बहुत सी पूरी भी हो चुकी हैं। इन अलामात में से कुछ हतमी हैं और कुछ गैर हतमी हैं। हतमी अलामात से मुराद वो अलामात हैं जिनका रिवायत पूरा होना ज़रूरी है, कि जिस तरह वो रिवायत आई है कि ऐसा होगा, बिल्कुल वैसे ही उनका होना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होगी, इमाम का ज़हूर नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने एक फ़हरिस्त दी है उन अलामात की कि जो हतमी हैं और जो गैर हतमी हैं, जो ज़हूर के बाद आने वाली होंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें किस बात की तरफ बताती हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुल्म-ओ-सितम वजह नहीं है इमाम के ज़हूर की। दर हकीकत खुदा की ज़ात बेहतर समझती है कि इमाम को दुनिया में कब ज़हूर का इज़्न देना है, लेकिन उससे पहले हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है, हमारा फ़रीज़ा ये बनता है कि हम उन अलामात को जानें कि हतमी और गैर हतमी अलामात शिया सुन्नी किताबों में जो है ना, वो कौन-कौन सी हैं और किस किस्म की अलामात हैं, वो कब पूरी होंगी और तब जाके इमाम का ज़हूर होगा। और साथ में एक बयान कर दूँ ये चीज़, दुनिया में ज़ुल्म-सितम हो रहा है, बुराइयाँ हो रही हैं, गुनाह हो रहा है, तो सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या इमाम आएँगे तो हमने ज़ुल्म के खिलाफ खड़ा होना है, या इमाम के आने से पहले हमें ज़ुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए? मतलब ये तो बड़ा नाइंसाफ़ी हो गई ना बात, कि इमाम आएँगे दुनिया से ज़ुल्म-ओ-सितम ख़त्म करने के लिए, और हम जनाब दुनिया के ज़ालिमों के मुआविन बनकर ज़बानों पे ताले लगा के बैठे हों। दर हकीकत ये बात नाइंसाफ़ी है। अगर आप एक ऐसे इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं जो दुनिया से ज़ुल्म-ओ-सितम ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको अभी से ही हर ज़ुल्म के खिलाफ उठना होगा और हर मज़लूम का साथ देना होगा। फिर आप ये जी कह सकते हैं कि एक इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो ज़ुल्म-ओ-सितम से दुनिया को दूर करेगा। ये फ़कत इमाम की ज़िम्मेदारी नहीं, इमाम तो आएँगे हुक्म इलाही से, ये इस सारी दुनिया को ज़ुल्म-ओ-सितम से पाक करेंगे। लेकिन उनके आने से पहले हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है, हमारा भी फ़रीज़ा बनता है कि हम इस दुनिया के अंदर वो तमाम उमूर जिनको इमाम इस्लाह करने के लिए आए हैं, हम अभी से उनका आगाज़ करें ताकि ये इमाम के ज़हूर का मुकद्दिमा बन सके। बेशक मौलाना। मेरे ख्याल में जवाब वाज़ेह हो गया होगा। जी, बहुत अच्छे अंदाज में, क्योंकि हमें खुद अपनी लिए पहले हमें खुद तैयारी करनी पड़ेगी और इमाम के लिए ज़मीना साज़ी करनी पड़ेगी, तो इमाम ज़हूर फरमाएंगे। आखिरी सवाल मौलाना साहब के मकतब तशय्युअ के मुक़द्दसात की तौहीन करने वालों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, आज के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग सोशल मीडिया के ऊपर हमें नज़र आते हैं कि जो जाने-अनजाने में इमाम अलैहिस्सलाम की और मिन जुमला मुक़द्दसात की तौहीन कर रहे हैं। मैं तमाम अपने बरादरान अहले सुन्नत की खिदमत में ये गुज़ारिश करूँगा कि खुदारा आज के इस पुरअशोभ ज़माने में अगर आप चाहते हैं कि मिल्लत इस्लामिया पूरी दुनिया के सामने इसी तरह रोशन सितारे की तरह चमकती रहे, तो खुदारा एक-दूसरे के मुक़द्दसात का एहतराम करें। और मैं चाहता हूँ बल्कि हम सब चाहते हैं
کہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی طرف سے ایسے مفکر سامنے آنے چاہیے. اب یہ فکر امام مہدی کے نام سے کتاب اور معرفت امام مہدی کے نام سے کتاب مفتی محمد ہاشم اہل سنت نے جو ہے نا وہ چھاپی ہے. اور بعض ہمیں ایسی رپورٹس مل رہی ہیں کہ یہ بزرگوار جو ہیں اللہ ان کو توفیق دے، یہ 40 جلدوں میں موسوعہ لانے والے ہیں جو امام مہدی علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کریں، ان کو برا بلا کہیں، بہتر یہ ہے کہ ایسے اقدام کریں کہ جہاں پر کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. اب اس میں انہوں نے شیعہ نظریہ بھی بیان کیا ہے، اہل سنت نظریہ بھی بیان کیا ہے، اور امام کے متعلق روایات کو بیان کر کے ان کی وضاحت بھی کی ہے. اب یہ شیعہ اٹھائے گا تو وہ بھی خوشی سے پڑھے گا، اہل سنت اٹھائے گا تو وہ بھی خوشی سے پڑھے گا. اور اس قسم کے لٹریچر جو ہزاروں کے ہمارے یہاں مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں، جن پر بہت زیادہ پابندیاں لگ چکی ہیں اور کئی تو ابھی بھی ہیں کہ جو چورے چھپے کتابیں بک رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ایسے تمام تر لٹریچر پر پابندی لگوائی جائے اور تمام ایسے امور کو انجام دیے جائے کہ جس سے امت کے اندر وحدت پیدا ہو. ہمارے ہاں بھی ہمارے اپنے جو مومنین ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ خدا را تولا اور تبرہ کا صحیح مفہوم سمجھیں. تولا اور تبرہ، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تولا اور تبرہ کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو اللہ نے تولا اور تبرہ کو اصول دین میں نہیں رکھا بلکہ فروع دین میں رکھا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس کے ساتھ آخر میں تولا اور تبرہ آئے. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا آپ سے وہ تولا اور وہ تبرہ چاہتا ہے جو پریکٹیکل فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے. آپ ایسا کردار نہ اپنائیں کہ جو دشمن آل محمد کا کردار تھا، آپ ایسی گفتار نہ اپنائیں جو دشمن آل محمد کی جی گفتار بالکل. تھی. لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پریکٹیکل فیلڈ کے اندر تولا اور تبرہ کو لائیں. زبانی تولا اور تبرہ اگر کر بھی لیں گے تو ہماری زندگی میں نہیں. تبدیلی نہیں آئے گی. ہماری لائف میں تبدیلی تب آئے گی جب ہم پریکٹیکلی ہم اپنی زندگی کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ائمہ کے فرامین کو اپنے وجود پہ نافذ کریں گے. یہ تو اپنے مومنین کے لیے ہے، اور اپنے اہل سنت بھائیوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ خدا را آج کے اس پورا شب زمان ہم آپ سے پیار محبت کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اور مسلسل میرے خیال میں جتنا اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے اہل تشیع نے کام کیا ہے، کسی مکتب نے اتنا کام نہیں کیا. اور مسلسل ہماری طرف سے اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے، اور اتحاد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں، ان کے بارے میں گالی گلوچ سے پرہیز کریں. جس طرح آپ کے نزدیک کچھ شخصیات انتہائی محترم ہیں کہ ان کا نام بھی لیا جائے، ان کے بارے میں کچھ کہا جائے تو آپ سیخ پا ہو جاتے ہیں. امام مہدی عجل اللہ فرج الشریف ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، ہمارے روح کا سکون ہے، ہماری زندگی کا ایک ایسا جزو ہے کہ جس امام کے بغیر ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہ سکتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی فرد ہمارے امام کو بولے پھر ہم جواب نہ دیں؟ پھر یقیناً جواب دیا جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں تاکہ یہ پیار محبت کا سلسلہ ظہور امام تک جاری رہے. جی بہت شکریہ مولانا صاحب. آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل بھی ایک اور فتنہ برپا ہوا ہے خاک شفا کے حوالے سے، تو یہ خاک شفا کی نیلامی کے جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ مکتب تشیع پر بھی ایک سوال اٹھ جائے گا اور انگلی اٹھے گی کہ یہ خود خاک شفا کی نیلامی اور اس کو ایک پروگرام کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ایک تماشا بنا رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے حوالے سے میں سر یہ بیان کروں گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہمارے برادر قبلہ تقی ہاشمی صاحب نے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب اور آیت اللہ علی خامنائی دامت العلماء، ان دونوں شخصیات کے ویب سائٹ کے اوپر یہی فکرہ لکھ کے انہوں نے فتویٰ طلب کی. تو دونوں ویب سائٹ سے اس کے جواز کا فتویٰ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اگر آپ نیلامی بھی کرتے ہیں بولی لگا کے تو پھر بھی یہ جائز ہے. میں فتاویٰ سے ہٹ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ظاہر آپ جس انداز سے، جس لہجے سے، جس کانٹینٹ میں سوال کریں گے مراجع اعظام اسی انداز میں جواب دیں گے. جی ہر جائز چیز بھی ایک بات توجہ سنیے گا، ہر جائز چیز بھی ہر ایک کے لیے جائز نہیں ہوتی ہے. مثال دے رہا ہوں جس طرح ایک گلی ہے، چوک ہے، بازار ہے، اس میں کھڑے ہو کر اگر ایک عام شخص بوتل پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے یا کوئی فروٹ کھا رہا ہے تو وہ اتنی قباحت نہیں رکھتا، لیکن ایک عالم دین، ایک اپنے دور کا، اپنے زمانے کا ایک محقق، ایک بزرگ شخصیت
اگر وہ روڈ پہ کھڑے ہو کر ایسا کام کریں گے تو یہ برا تصور ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جائز ہے لیکن اس کی شخصیت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. تو اگرچہ یہ کام جائز بھی ہو، فتاوی کے اندر آیا ہے، یا کسی اور بھی ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں، اگر جائز ثابت ہو بھی جائے تو پھر بھی ایک مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے دشمن کی نظر میں مکتب کو بدنامی ہو. اور اس نیلامی کی وجہ سے یقیناً اہل سنت نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے امام کی قبر کی مٹی کو نکال کے اس پر بولیاں لگا رہا ہے. تو ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس پر مذہب کے اوپر قدغن آئے، جس پہ مکتب اہل بیت کی تعلیمات کے اوپر قدغن آئے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں کفر و شرک کے فتاوی جاری کر دیں. جس طرح کے 2 مراجع عظام کی طرف سے فتاوی آ چکے ہیں جواز کے، تو اس چیز کو بھی سامنے رکھیں. تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں گے تو میرے خیال میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہ ویسے بھی تھوڑا کرٹیکل ایشو ہے، ہمارے قوم جذباتی ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے مرجع تقلید کے فتویٰ پر عمل کرے. جی بہت شکریہ مولانا صاحب کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس ٹاپک کو کلوز کیا ہے اور اس پہ روشنی ڈالی ہے. میں خداوند متعال سے یہی دعا کروں گی کہ پروردگار عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے اور آپ کو صحت و سلامتی عطا کرے. اسی طرح سے مکتب تشیع کا میں معذرت چاہوں گا، ایک چیز میں جی جی آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. اب آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، لیکن آج اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک بہت ہی اہم سوال میرے ذمہ لگایا گیا ہے. جی جی اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں مختصر انداز میں اس کا جواب دے دوں. جی مولانا صاحب آپ مختصر سے وقت میں اس کا جواب دینا چاہتے ہیں تو دے دیجیے. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک شخص ہے سوشل میڈیا کے اوپر جس کو علمی کے کہا جاتا ہے، جی جی مرزا انجینئر، اور اس نے کہا ہے کہ ہمیں امام مہدی کا واٹس ایپ نمبر چاہیے، ہمیں کہیں سے واٹس ایپ نمبر لے کے دیں جی جی تاکہ امام سے ہم رابطہ کر سکیں. تو میں اس کو یہ جواب دینا چاہوں گا، ہمارے بہت سارے برادران نے جواب دیا ہے. میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ طنز جو تم نے کیا ہے اس کا جواب میں اپنی طرف سے نہیں دوں گا، بلکہ آپ کی اپنے ہی عالم کی زبان سے معرفت امام مہدی کے اندر صفحہ نمبر 62 کے اوپر جو انہوں نے جواب دیا ہے میں وہی آپ کو دیتا ہوں. اور میرے خیال میں وہ آپ کے لیے کافی اور شافی ہوگا، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے. تو جی میں جی جلدی سے اس کو سمیٹ رہا ہوں، جی جی جلدی سے عبارت پڑھ کے ایک لائن میں اس کا جواب دے دوں گا. کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ آج سمیت بعد کے کسی بھی زمانے میں تشریف لائیں تو بہرحال جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی ترقیات اور تیز ترین رابطہ فاسٹ کمیونیکیشن کا دور ہوگا، جس کے جملہ اسباب و وسائل پر غالب ہوئے بغیر کسی گلوبل ڈومیننس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ امام مہدی اور آپ کے پیروکار اور محبین کی جو بھی جماعت ہوگی وہ یا تو خود سائنس اور ٹیکنالوجی کے سب سے زیادہ جاننے والے یعنی ماہر ایکسپرٹ ہوں گے، یا پھر ان کی روحانیت اسپرچویلٹی اس قدر عرفہ اور اعلیٰ ہوگی کہ جس کے سامنے اس دور کی سائنس اور ٹیکنالوجی مکمل طور پر ناکام اور مغلوب ہو جائے گی. یہ وہ روحانیت ہوگی جو براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض جس کے ذریعے حاصل ہوگا. چنانچہ جس طرح ہمارے عقیدے اور ایمان کے مطابق، یعنی وہ اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ ہمارے عقیدے اور ایمان کے مطابق رسول اکرم سے فیض یافتگان اور روحانیت کے سبب مضبوط شخصیات صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین تھے، ویسے ہی امام مہدی کے پیروکار حضور کے براہ راست توجہات کی بدولت اپنی روحانیت اور روحانی قوت میں اتنے آگے بڑھ جائیں گے. اب یہ توجہ سنیے گا، یعنی کہ امام مہدی کے فالورز ٹیکنالوجی میں اور روحانیت میں اتنے زیادہ آگے نکل جائیں گے کہ جہاں انسان کی تخلیقات، ایجادات، دریافتوں، ڈسکوریز کی حقیقت بچوں کے کھلونوں سے زیادہ نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں مرزا صاحب آپ اپنے اس عالم کا بیان سن لیں، اس کے مطابق خلاصہ یہ بنے گا کہ واٹس ایپ آپ جیسے بچوں کا کھلونا. امام سے رابطے کے لیے روحانیت چاہیے، ماشاء اللہ امام سے سبحان رابطے کے لیے روحانیت چاہیے. جی جی جب پوری دنیا اپنی تمام تر ٹیکنالوجی استعمال کر کے
جہاں یہ سوچ رہی ہوگی کہ اس سے آگے ٹیکنالوجی ہو سکتی ہی نہیں ہے، اللہ اس وقت امام کو بھیجے گا اور حجت خدا کی طاقت دنیا کو دکھائی جائے گی کہ جس ٹیکنالوجی کو تم آخری ٹیکنالوجی سمجھتے ہو وہ تو امام کی نظر میں بچوں کا کھلونا ہے۔ تو یہ واٹس ایپ آپ جیسے لوگوں کے لیے ایک کھلونا ہے، اس لیے حجت خدا کو چیلنج نہ کریں، بے حجت شک، خدا کو چیلنج نہ کریں، بلکہ اپنی اصلاح بے کریں شک، اور کوئی ایسا جملہ نہ کہیں جس سے کسی دوسرے مومن کی، مسلمان کی دل آزاری ہوتی۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت ہی اچھا اور بہت ہی مدلل جواب آپ نے دیا ہے، اور میں یہی خداوند متعال سے دعا کرنا چاہوں گی پروردگار آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ کرے اور آپ کو صحت و سلامتی عطا کرے، آپ اسی طرح سے مکتب تشیع اور مذہب اسلام کا دفاع کرتے رہیں۔ اور میں آخر میں خداوند متعال سے یہ دعا پروردگار امام وقت کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی ناظرین، میں بہت شکر گزار ہوں مولانا صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے یہ قیمتی وقت ہمیں دیا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ اسی طرح سے مولانا صاحب انشاءاللہ آگے بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے اسی پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔